बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के सिलसिले में एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मोहम्मद अली जाफ़री आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे क़िबला मौलाना डॉक्टर क़ुदसी रिज़वी साहब इलाहाबाद इंडिया से, और जनाब इफ्तिखार हैदर साहब आप भी लंदन से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मैं उन दोनों हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले क़िबला अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त इलाहाबाद इंडिया से हमें ज्वाइन किया है। आज हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, और आज 19 रमज़ान है। इस सिलसिले का एक खुसूसी प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आप दोनों हजरात की मौजूदगी में पेश करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है जनाब इफ्तिखार हैदर आबदी साहब, जो लंदन से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने इस वक्त रात के इस पहर में लंदन से हमें ज्वाइन किया इस खुसूसी प्रोग्राम जो आज शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के सिलसिले में है। और प्रोग्राम के दौरान जनाब इफ्तिखार हैदर आबदी साहब के साहबजादे सैयद मोहम्मद अली हैदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, और उनसे भी इंशाल्लाह हम रुबाई या ख़ता सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं आज मौलाना डॉक्टर क़ुदसी रिज़वी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज शहादत अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में और कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल बयान फरमाएं। फिर हम इफ्तिखार भाई की तरफ जाएंगे और कुछ रुबाई सोल और सलाम और मरसियत इंशाल्लाह उनसे सुनेंगे। जी क़िबला डॉक्टर साहब। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी नाबिग़े रोज़गार शख्सियत कि जिनके बारे में कुछ कलाम करना, जिनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करना किसी भी शख्स के लिए मुतलक़न मुमकिन नहीं है, इसलिए कि आप इमाम मुबीन हैं, माशाअल्लाह, मिस्ल आफ़ताबे कायनात हैं, और इतने वाज़ेह और रोशन हैं और इतने फ़ज़ाइल हैं आपके कि रवायात में आया है कि दुश्मनों ने दुश्मनी में फ़ज़ाइल छुपाए, दोस्तों ने इस खौफ में फ़ज़ाइल ज़्यादा बयान नहीं किए कि फिर उनकी मोहब्बत और शीयत आश्कार हो जाएगी। उसके बावजूद इतने फ़ज़ाइल हैं मौलाए कायनात के और इतनी डायमेंशंस हैं आपकी पर्सनालिटी के कि आज भी लोग उनके फ़ज़ाइल को गिन नहीं सकते हैं और उसका शुमार नहीं कर सकते। मौलाए कायनात के बारे में वाक़ईन आप अगर गौर व फिक्र करें तो जिस भी डायमेंशन को उठाएं, उनकी पूरी हयात पर अगर एक तायराना नज़र डालें तो बड़ा मुश्किल है किसी डायमेंशन और किसी भी एंगल पर कुछ देर गुफ्तगू करना। लेकिन ब्रीफली एक ग्लिम्सेस के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि ये वो शख्सियत है कि जिनकी तकरीम और ताज़ीम को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने खाने काबा में आपको पैदा किया। माशाअल्लाह। और किसी का बड़ा प्यारा जुमला है कि मौलाए कायनात को इससे फजीलत नहीं हासिल हुई, बल्कि खाने खुदा को ये फजीलत हासिल हुई कि इसमें वली ये खुदा मौलूद काबा बन गया। बेशक। मौलाए मुत्तक़ियान वो पहले फर्द वाहिद, वो पहली शख्सियत कि जिन्होंने रसूल इस्लाम की तस्दीक रसालत की, और आप ही वो हैं कि जो अल्लाह के एक ही प्लेन पर, जहां पर खुदा ये कह रहा है कि ए हबीब हम आपकी रसालत के गवाह हैं, वहीं पे अल्लाह ने अपनी
میں مولا کائنات کا تذکرہ اپنے برابر کر کے بتایا کہ اگر رسالت کی شہادت میں ایک طرف خدا ہے جو شہادت دے رہا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں، تو دوسری طرف بندوں میں علی ابن ابی طالب ہیں جو شہادت دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ محمد اللہ رسول اللہ. اور قرآن آپ کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب، اور ہاں وہ اے آپ کی رسالت پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ جس کے پاس کل کا کل علم ہے قرآن مجید کا. یعنی مولا کائنات اپنے علم سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے عدل سے پہچانے جاتے ہیں، نصرت رسول خدا سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی شجاعت اور بہادری سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی حکمت سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی فصاحت و بلاغت سے پہچانے جاتے ہیں، سماج میں غربا اور مساکین اور یتیموں کی پرورش اور کفالت سے پہچانے جاتے ہیں، امام مبین ہونے سے پہچانے جاتے ہیں، ولی اللہ الاعظم ہونے سے پہچانے جاتے ہیں، شیر خدا ہونے سے پہچانے جاتے ہیں، رسول خدا کے بھائی ہونے سے پہچانے جاتے ہیں، ناصر و مددگار رسول ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. اور جتنے بھی ڈائمنشنز آپ دیکھیں یہ وہ امام ہے کہ جس ڈائمنشنز عقل انسانی کی گرفت سے باہر ہیں. اگر آپ انہیں ایز اے رولر دیکھیں کہ لوگوں کے حاکم، تو اس صفحہ ہستی پر مولا کائنات سے عظیم کوئی حاکم نہیں گزرا. صحیح. اور میں اسی موقع بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے حکمراں گزرے ہیں، لیکن مولا کائنات کی 4.5 اور 4 سال کی حکومت میں، آپ کی قلم رو میں، آپ کی حکومت میں کوئی ایک ایسا نہ تھا جو یہ کہتا کہ مجھے روٹی نہیں ملی، مجھے کپڑا نہیں ملا، مجھے مکان نہیں ملا. جبکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، کے جس کو آج بھی سپر پاورز بھی اس کو 100% اچیو نہ کر پائیں. بڑے سے بڑے ملک میں بھی غربت پائی جاتی ہے، غریبی پائی جاتی ہے، نادار اور اس طرح کے غربا پائے جاتے ہیں کہ جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جن کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، جن کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں. مگر مولا کائنات نے اتنی خانہ جنگیوں کے باوجود، اتنی زیادہ سازشوں کے باوجود، جہاں بڑی بڑی صفین، جمل، نہروان، عظیم جنگیں لڑی گئی ہوں، ان کے درمیان بھی اپنی حکومت کے ہر ایک فرد کو یہ زندگی کی بنیادی نعمتوں کو فراہم کر کے بتا دیا کہ اگر حکومت کرنا سیکھنا ہو اور لوگوں کے حقوق کو پہنچانا سیکھنا ہو تو دنیا آج بھی در اہل بیت اور در امیر المؤمنین پر چلی آئے، جہاں دنیا کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا سلیقہ اور انصاف بھی بتایا جاتا ہے، اور حکمرانی کے بہترین رموز اور گولڈن رولز بھی سکھائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ بہت اچھے. ماشاءاللہ قبلہ. جی جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی جی بالکل. کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے امام، اللہ کے ولی، رسول خدا کے خلیفہ، عصمت کبریٰ پر فائز، اللہ کی ولایت مطلقہ کے حامل، اللہ کے علم کا مرکز اور اس کے علم کا مظہر، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اپنے پورے وجود سے دین کی، اسلام کی، رسول خدا کی نصرت، مدد کی، اور یہ جذبہ نصرت ان کو اپنے والد حضرت ابو طالب سے ملا، کہ جو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں جوان اور میں جوان کا بیٹا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، جوان فقط ایج کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اپنی صفات، اپنی کیریکٹرسٹکس، اپنی موٹیویشن، اپنے ڈیڈیکیشن، اپنی سنسیئرٹی،
اپنی کوالٹیز کی بنیاد پر ہے. یعنی مولا کائنات نے جس طرح سے دین کی حفاظت کی اور جس طریقے سے رسول خدا کی نصرت اور مدد کی اور خدا کے سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا، اسی طریقے سے ان کے والد بزرگوار نے اپنے دور میں دین کی نصرت کی اور حبیب خدا کی نصرت اور مدد کی. ماشاءاللہ قبلہ ابھی ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اور فضائل اور مزید اس پہ گفتگو ہوگی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ہم جناب افتخار حیدر صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ربائی یا قطع یا سلام پیش کریں. جی افتخار بھائی کیا پیش کر رہے ہیں؟ میں پہلے ایک ربائی کا سہارا لیتے ہوئے اور ایک سوز ماشاءاللہ آج کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. بآواز ارشاد. بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم اللہم صلی صل علی علی محمد و آل محمد. علی ہم نام خالق ہیں، قصیب نار و جنت ہیں. علی ہم نام خالق ہیں، قصیب نار و جنت ہیں. علی کا روح انور دیکھنا عین عبادت ہے. خداوندہ خدائی میں کوئی بندہ نہیں جس کے خداوندہ خدائی میں کوئی بندہ نہیں جس کے تیرے گھر میں ولادت ہے، تیرے گھر میں شہادت ہے. علی بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوب ربائی افتخار بھائی آپ نے صرف پیش ربط کی. کے لیے مرثیہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اچھا افتخار بھائی ایسا ہے کہ مرثیہ آپ ابھی رکھ لیں. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے صاحبزادے سید محمد علی سوز اچھا چلیے بس صحیح میں سوز پڑھنا چلیے. اوکے اچھا بیٹا میں نے جو سنا وہ آپ کہتے ہیں مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں سوز سوری مگر مرثیہ کا تو میں نے غلط کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا ابھی سید محمد علی حیدر جو ہم بالکل ہی ینگ ریسائٹر ہیں اور افتخار حیدر صاحب کے صاحبزادے ہیں. ماشاءاللہ بیٹا. اور محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کہتی ہے. فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کہتی ہے. اے عزادارو
مجلس میں اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں کرتی ہے فرش مجلس پاس صلوات اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ صلی علی محمد. شاباش بیٹا ماشاء اللہ بہت خوب. اور کچھ ربائی پڑھیں گے جی محمد علی؟ جی جی بسم اللہ. خون نمازی کا نام مسجد میں بہایا ہوتا خون نمازی کا نام مسجد میں بہایا ہوتا سر تو سجدے سے نمازی نے اٹھایا ہوتا سر تو سجدے سے نمازی نے اٹھایا ہوتا قتل ہی تھا تجھے منظور جو ابن ملجم گھر کو خالق کے یہ دبا نہ لگایا ہوتا خون نمازی کا نام صلوات اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب سید محمد علی حیدر عابدی جو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کلام پیش کر رہے تھے. اور ولایت ٹی وی کا یہ تو بڑا امتیاز ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے ینگ ریسائٹرز کو موقع دیتے ہیں تاکہ ان کی گرومنگ کی جا سکے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پڑھیں. ماشاءاللہ فخر بھائی بہت خوبصورت آپ نے تربیت کی ہے سید محمد علی کی. قبلہ میں آپ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور آج کے حالات میں مطلب میں آپ سے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے 19 رمضان کے حوالے سے اور مولا علی کی سیرت کے حوالے سے کہ آج کے دور میں ہم کیسے مولا علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جو آج کل کے حالات ہیں جس قسم کے حالات اس وقت دنیا میں موجود ہیں جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو اکنامیکل کنڈیشن ہے جو خراب ہو رہی ہیں اور جو آج کل پینڈیمک چل رہا ہے اس کو دیکھیں اور مولا علی کی سیرت میں ہمیں کیسے ہم کوئی ایسا سبق لے سکتے ہیں مولا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیے. جی بہت اچھی بات ہے. اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی سیرت طیبہ ہر دور میں قابل عمل ہے. بے شک بالخصوص مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جتنے بھی رخ آپ ملاحظہ کریں اور آپ ان کے صبر کو دیکھیں ان کی قناعت کو دیکھیں ان کے ایمان باللہ کو دیکھیں ان کی دین پر عمل کرنے کو دیکھیں اور ان کی بالخصوص جو انہوں نے علم کی طرف لوگوں کو دعوت دی سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی دعوت فکر اتنی زیادہ دی. آج کے اس دور میں جو پوسٹ ماڈرن ورلڈ ہے جو ٹیکنالوجی ڈریون ورلڈ ہے جو نالج ڈریون ورلڈ ہے مولائے کائنات کے ماننے والوں کو اصل میں سب سے زیادہ علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. اپنے آپ کو علم سے طاقت دینی چاہیے اور حصول علم میں آگے آگے رہنا چاہیے. مگر حصول علم کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اس کے دین پر سختی سے قائم رہنا.
सही अदल व इंसाफ के दामन को हाथ से न जाने देना, इसलिए कि अगर इल्म अदल से खाली हो जाए तो जुल्मत और जुल्म का शिकार हो जाता है। सही मौला कायनात जहां अपने इल्म के लिए सफ़े तारीख पर जाने जाते हैं, वहीं अपने अदल के लिए भी उसी शिद्दत से जाने जाते हैं। यानी उन्होंने ये बता दिया कि अगर इंसान में जस्टिस का जज्बा नहीं है, इंसाफ का जज्बा नहीं है, अदल का एलिमेंट नहीं पाया जाता है, तो फिर वो इल्म हासिल करके भी लोगों पर जुल्म कर सकता है, इल्म हासिल करके भी अपने नफ्स के अंदर गुमराही का शिकार हो सकता है और दूसरों को भी गुमराह और बर्बाद कर सकता है। सही दूसरी सिफत जो हमें मौलाए कायनात से मिलती, जिसपे हमें सीखना है उनसे, वो है हुकूक को अदा करना। मौलाए सही कायनात ने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी हुकूक, इंसानी हुकूक हैं, चाहे वो बाप का हक हो, वो शौहर का हक हो, वो भाई का हक हो, वो एक हाकिम का हक हो, वो एक वली का हक हो, वो इमाम का हक हो, वो एक आम इंसान से आम इंसान का हक हो, जितने भी हक आप तसव्वुर कर सकते हैं, पड़ोसी का हक हो, दुकानदार का हक हो, मालिक मकान का, जितने भी हक आप अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं, मौलाए कायनात ने हर हक को उजागर करके बताया कि हकदार को उसका हक दो, जो जिसका राइट है वो उसका राइट उसे पहुंचाओ, और इसके लिए अदल का सहारा लो, इसके लिए बेहतरीन सिफतों का सहारा लो, इसके लिए ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन वैल्यूज को हमेशा सामने रखो। आज के इस दौर में जिसमें हम पैंडेमिक जिसे कह रहे हैं, दुनिया परेशान है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में गुजर रही है, बड़ी मुसीबतें हर वक्त हर जगह आ रही हैं, एक तरह का रिग्रेशन आ रहा है। इसमें मौलाए कायनात की सीरत को अपनाते हुए हमें सबसे ज्यादा ख्याल उन यतीमों का, उन बेवाओं का, उन फुकरा और मसाकीन का रखना चाहिए कि जिनके सर पर कोई अपना दस्ते करम नहीं फेर रहा है। दौलत होने के बावजूद भी लोग दौलत के इश्क में दौलत को अपने से जुदा नहीं कर रहे हैं। मौलाए कायनात ने यह बताया कि जब भी उन्हें जंग से कोई माल गनीमत मिला है, तो तमाम तारीखें कहती हैं कि हर एक तो उस माल गनीमत को अपने घर वालों के लिए बचा के रखता था, मगर तन्हा अली की जात थी कि जब घर पहुंचते थे तो हाथ में कुछ नहीं होता था। जितने भी लोग रास्ते में मिलते थे और कहीं भी कोई फकीर और मिस्कीन नजर आता था, तो अली राह खुदा में उस माल गनीमत को उस पर लुटा देते थे, घर खाली हाथ चले आते थे। माशाल्लाह किबला। यानी ये समझें कि आज के दौर के हिसाब से हमें ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द पर नजर डालें और देखें कि कौन जरूरतमंद है, और खास तौर से आज के दौर में जब पैंडेमिक हर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है, बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ममालिक में, तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने आस पड़ोस में, और मौला अली की सीरत भी यही थी कि आप यतीमों पे, बेवाओं पे खुद खास तौर से वाकयात में ये मिलता है कि आप अपनी पीठ पर सामान्य जरूरियात लेके खुद गरीबों तक पहुंचाते थे। तो इंशाल्लाह दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं चाहूंगा कि इफ्तिखार भाई से कि अगर कोई और रुबाई, सोज या सलाम पढ़ना चाहें तो हमारे नाज़रीन के लिए आज के दिन के हवाले से। जी इफ्तिखार भाई। मैं सोज समझ लीजिए कि यानी कि ख़ास इंतखाब के साथ आज के दिन के हवाले से एक सोज पढ़ना चाहूँगा। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए रोज़ादारो बुका के ये रोज है रोज़ादारो, ए रोज़ादारो बुका के ये रोज
ہائے ہائے ہائے۔ سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، یہ روز ہے سرتاج اوصیاء کی، عزا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، اے روزہ دارو، بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قبلہ حکم مجھے بھی ہو رہا ہے کہ میں کچھ ربائی یا سلام پڑھوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک قبلہ اجازت ہے؟ جی بسم اللہ۔ ایک ربائی انشاءاللہ، اس کے بعد استاد قمر جلالی صاحب کے سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ افتخار بھائی اجازت ہے؟ اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صل اللہم علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بارے دیگر نعرے سلوات۔ اللہم محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ایران رکھتے ہیں ہم کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ایران رکھتے ہیں ہم دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہاں رکھتے ہیں ہم دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہاں رکھتے ہیں ہم اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم
رکھتے ہیں ہم کربلا سبحان رکھتے اللہ، ہیں ہم. درود بھیجے جزاک محمد اللہ. وال اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد محمد. وعجل فرجہم. ایک اور بھائی پیش خدمت ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بار دیگر علی سلوات. اللہم بار صلی دیگر علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پہلے یہ مان لے کے ہے مشکل کشالی. کیا کہنے میں سبحان اللہ. یہ مان لے کے ہے مشکل کشالی. پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہے کیا لی. ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں. ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں. ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی پہلے یہ مان لے کے ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ جان بھائی. جزاک اللہ. سبحان اللہ. قبلہ میں انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پھر انشاءاللہ ہم آخر میں افتخار بھائی سے مرثیہ سنیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ چاہ رہا تھا قبلہ کہ آج کے دن کے حوالے سے جیسا سب کے علم ہے کہ آج 19 رمضان ہے، یعنی کل جو شب ضربت تھی اور مولا کو ضربت مسجد کوفہ میں، اور اس وقت دنیا بھر میں ہم نارتھ امریکہ سے پروگرام کر رہے ہیں. تو یہاں پر اس وقت 19 رمضان ہے. آپ ماشاءاللہ اس وقت الہ آباد انڈیا میں موجود ہیں جہاں پر 20 کی صبح ہو چکی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے حوالے سے 19 رمضان کے حوالے سے خاص جو مخصوص مصائب اور جو چیزیں ہیں وہ بیان کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کچھ ان کو کچھ مصائب آج کے دن کے حوالے سے آپ پیش کریں. جی بہتر. مولا متقیان کے مصائب کا یہ رخ دلوں کو غمگین کرنے کے لیے کافی ہے کہ مولا مثل باپ ہمارے بیچ سے رخصت ہوئے. ایک ایسا شفیق باپ کہ جس کو ہر ایک کی بہت پرواہ. روایات کہتی ہیں کہ کوفے میں کوئی بھی یتیم بچہ جب کہیں پناہ نہیں پاتا تھا اور ظلم کا شکار ہوتا تھا اور لوگ اسے جھڑک دیتے تھے تو ہر بچہ در علی کی طرف اپنے کو پہنچاتا تھا اور دامن علی سے وابستہ ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہی تو ایک باپ تھا کہ جو ہر ایک کے سر پر دست شفقت پھیرتا تھا. ہاں، ظالم اور بدبخت اور ملعون اور شقی ترین ابن ملجم نے مولائے کائنات کے سر پہ فقط وار نہیں کیا بلکہ ہم سے ہمارے باپ کو چھین لیا، امت سے اس کے مہربان سائے کو چھین لیا، اس تناور درخت کو کاٹ دیا کہ جو ہر ایک کو اپنی چھاؤں کے اندر رکھے ہوا تھا. صبح ضربت مولا متقیان جب اپنے گھر سے
جانے لگے تو گھر کی مرغابیوں نے مولا کا دامن پکڑ لیا اور اپنی زبان میں یہ کہہ رہی تھی کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں۔ گویا کہ ان مرغابیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب جو علی جائیں گے تو واپس خون آلودہ حالت میں آئیں گے۔ ہاں یہ مرغابیاں اپنے آقا کو روک رہی تھی، اور عجب جملہ مولا نے کہا، میں یہیں پہ ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں۔ کہا اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سے کہ اے بیٹی دیکھو، اگر میرے بعد تم ان مرغابیوں کے دانے اور پانی کا انتظام نہ کر پانا تو انہیں آزاد کر دینا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ امام ہے کہ جو فقط انسانوں کا خیال نہیں بلکہ جانوروں کا بھی اس حد تک خیال ہے، ان کو حق حیات دے رہا ہے کہ اگر تم ان کی کفالت نہ کر پانا، ان کو دانا اور پانی نہیں دے پاؤ تو پھر انہیں آزاد کر دینا، انہیں قید مت رکھنا کہ دانا بھی نہ دو اور قید بھی رکھو۔ ہاں یہ امام آگے بڑھا، روایت کہتی ہے کہ ابن ملجم ملعون بنا ہوا لیٹا ہوا تھا، امام نے اسے جگایا اور اس کے بعد امام نے گلدستہ اذان پر جا کر اذان دی۔ وہ کیا قیامت خیز منظر ہوگا کہ جب خود امیر المؤمنین گلدستہ اذان پر اذان دے رہا ہو، اور ابھی اذان ختم ہوئی اور مولا نے اپنی نماز کو شروع کیا، لوگ اندر آ رہے تھے، بہت کم تعداد تھی کہ ابن ملجم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور فرق علی پر اتنی شدت سے تلوار، زہر میں بجھی ہوئی تلوار اتنی شدت سے فرق علی پر ماری کہ روایت کہتی ہے کہ مولا پھر سر نہ اٹھا پائے، اور اس حد تک تلوار ان کے فرق میں اندر تک چلی گئی کہ مغز کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ ہاں کوہرام برپا ہو گیا۔ مولا متقیان نے خاک کو اپنے سر کے اندر ڈالنا شروع کر دیا اور یہی جملہ کہتے ہوئے تڑپ رہے تھے، فزتو ورب الکعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، امام حسن و حسین کو فوراً ابابا کی آواز سن کے تشریف لائے، اور اب جو دیکھا تو خون میں غلطہ پایا۔ بس مولا نے کہا بیٹا حسن نماز کو تمام کرو، اور نماز ختم ہوئی تو مولا کو ایک گلیم میں رکھا گیا۔ ہاں ساتھیوں کا اور چاہنے والوں کا مجمع اب مولا کو لے کے بیت الشرف تک آیا۔ بس یہیں پر روایت کہتی ہے کہ مولا نے امام حسن کو بلایا اور کہا بیٹا ان محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرو اور کہہ دو کہ اب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی اور نالہ و شیون کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک چلی جائیں۔ میں یہاں پہ رک کے کہوں گا مولا ارے آپ کو اتنا خیال ہے کہ آپ کو زخمی حالت میں بیٹیاں دیکھیں گی تو اپنے آہو پتا کو نہ روک پائیں گی اور آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ ہاں مولا یہ وہی زینب و ام کلثوم کہ جو کوفے اور شام کے دربار میں ارے بے مقنع و چادر پھرائی جا رہی ہے، ارے ناپاک اور افراد کھڑے ہیں اور ظالم کہہ رہا ہے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، ارے یہ زینب ہے محمد کی بیٹی، یہ ام کلثوم علی کی بیٹی۔ ہاں عزاداروں آیا کہ مولا بستر پہ ہیں اور زہر اتنا کارگر تھا کہ خود ابن ملجم کہتا ہے کہ اتنا سخت زہر تھا کہ اگر اسے دریائے فرات میں ڈال دیا جاتا تو دریائے فرات کی کوئی مچھلی زندہ نہ بچتی۔ آپ نے امام کا اندازہ لگائیں، ہاں وہ امام جو اتنا شفیق و مہربان تھا، ارے اس کے سر پہ ظالم نے اس قدر کس کے تلوار ماری اور اتنی شدت سے ماری کہ سر شگافتہ ہوا۔ ہاں مولا پہ زہر کا اثر شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ مصاحب، ہمارے پاس ایک کال ہے، ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی انیس بھائی، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ابھی قبلہ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے مصائب پڑھے ہیں،
جو شب ضربت مولا علی کو جو ضرب لگی، تو اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا کچھ پڑھنا چاہیں تو کلام پیش کرنا چاہیں تو. ہاں میں بہت مختصر کلام پڑھوں اگر آپ جی بالکل، آپ بسم اللہ کیجیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اللہ میں السلام علیکم. آپ کو اسی ایک پن میں پڑھ لیتا ہوں بس. کی رات قیامت کی رات کی تھی، کی رات قیامت لاتی تھی، سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی. میں کی صبح کی شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے پوتراب کی رخصتی کی رات تھی. کہتے تھے دل ایسا رات بیزار رائے خود سے اپنا سفر بیزار رائے خود سے اپنا سفر شفر میرے یتیموں کو شفقت سے پالیو، تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو. شفر پہ بلا کوئی آئے تو ڈالیو، دیکھو بڑی نگاہ اس پہ نہ ڈالیو. اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خود ہے میرا حسین تمہارے سپرد ہے، بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد. بہت بہت شکریہ انیس بھائی. اللہم صلی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. اور اسی طریقے سے آپ بلائی ٹی وی میں کال کرتے دیجیے. بہت شکریہ. جی قبلہ، یہ انیس حیدر صاحب تھے جو نیو یارک سے میرے خیال میں نسیم انیس امروہی صاحب کا مرثیہ پیش کر رہے تھے کہ 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی. میں گزارش کر رہا ہوں افتخار حیدر صاحب سے کہ وہ اگر مرثیہ پیش کرنا چاہیں تو مرثیہ پیش کریں. پہلے صلوات کا سہارا لے کے آپ سے التماس کروں گا سورہ فاتحہ کے اللہم لیے. صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین المغضوب علیہم ولا الضالین. انیسویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، انیسویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی. ارے ماہ سیام، ارے ماہ
سیام ماہ محرم رم ہے یا علی ہے یا علی، مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزہ روزہ دار آپ کے پر سے کو آئے ہیں، سے کو آئے ہیں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار ہائے ہائے ہائے، امام امام ہائے شہ ذوالفقار ہائے، اے رازدار حق شہ طاعت گزار ہائے، مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار ہائے، یہ بندگی نثار جناب امیر کے، نکلے تو مر کے گھر سے خدائے قدیر کے، لایا تا زہر میں جو جفا جو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے تیغ، غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پر، شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا جو ابن ملجم بدخو بد گوہر، پکڑا ارے پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، قاتل پا مسکرا کے نظر کی امام نے، فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، پادش نے کیوں کی جہاں میں یہی ہے کیا، کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا، ارے رویا وہ سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہوں میں، باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ہوں میں،
لائے پسر جو گھر میں تو غش تھے، امام پاک کرتے تھے آہ آہ بآواز دردناک، چہرہ لہو میں تھر تھا بھاؤں تک چبینے پاک، زہرا ارے زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں پا خاک، دیکھا جو سر کا زخم جگر تھر تھرا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غشا گیا، 19ویں سے آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت یہ تھے جناب افتخار حیدر، جو کہ مرثیہ آج کی مناسبت سے 19 رمضان کے حوالے سے پیش کر رہے تھے. مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، طول عمر عطا فرما، اور اسی طریقے سے خدمت اہل بیت کرنے کی سعادت ملتی رہے. قبلہ ہمارے پاس اب تقریباً کچھ 8 سے 9 منٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک ان سب باتوں کو سمرائز کرتے ہوئے کہ مولا کی زندگی کو ہم احاطہ کریں، اور مولا اپنے شیعہ کو یا اپنے محب کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اور آج کل کی، پھر میں ایک سوال کروں گا کہ آج کل کے حالات کے، جب پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ شیعت پہ یا فقہ جعفریہ پہ جو مشکلات ہیں، اور ہمارے مذہب کو جو مشکلات اس وقت پیش ہیں، ان کو کیسے ہم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں سیرت امیر المومنین کے حوالے سے؟ جی یہ قبلہ. جی جیسے میں نے عرض کیا کہ مولائے متقیان کی سیرت سے بہت سے پہلو روشن ہیں، اور ہمارے لیے ان کی مکمل سیرت جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. اس میں سے سب سے بڑا فریضہ یہ ہے مولا کے چاہنے والوں کا کہ وہ اپنے آپ کو علم سے طاقت بخشیں، علمی میدان میں پیچھے نہ رہیں. مولائے متقیان نے اپنی زندگی میں یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے اور کسب معاش کے لیے گھر سے نکل کر اپنی سیرت طیبہ سے یہ سبق دی ہے کہ علی کا چاہنے والا کاہل اور بیکار نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی مولا کائنات کا ماننے والا ہے وہ اپنی طاقت، اپنی اہلیت کے اعتبار سے، رزق کے حوالے سے گھر سے باہر نکلے، اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی پرورش کرے، اور اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس کے پاس پڑوس اور مومنین اور وہ لوگ کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے جیسے، اگر اس کے دین کے بھی نہیں ہیں مگر اس کے جیسے بندے خدا ہیں، انسان ہیں، اس کی حد میں ہو اور ممکن ہو تو ان کی بھی مدد کرتے رہیں. یعنی مولا کائنات نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ بہترین اصول دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے جو تمام انسانوں کا درد اپنے دل میں رکھتا تھا، اور جنہوں نے سماج کو بہترین بنانے کے قوانین اور اس کے نظام کو درست کرنے کے اصول بتائے، جن میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے، جو بھی گورنر ہے، وہ لوگوں میں تفریق نہ کرے، وہ غربا پروری کا جذبہ اپنے دل میں رکھے، جو بھی ہیومن نیڈز ہیں اور جو بھی ریسورسز ہیں ان کا جسٹس کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے انسانیت کی فلاح اور بہبود جڑی ہوئی ہے. یہ مولا کائنات کا وہ درس ہے کہ جو ہم خود اپنی زندگی میں ہر وقت اپنا سکتے ہیں کہ اپنے وجود سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان لوگوں کو، انسانیت کو نقصان پہنچے. اس لیے کہ علی کا ماننے والا
اصل میں انسانیت کا اور لوگوں کا محافظ ہوتا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور علی کا ماننے والا عدل و انصاف سے محبت کرتا ہے، ظلمت سے اور نا انصافی سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ علی کا ماننے والا علم کا دوست ہوتا ہے، اور مولا کائنات نے اپنے مختلف خطبوں میں اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اگر انسان ہو، عقل رکھتے ہو، خرد رکھتے ہو، تو سوال کرنا سیکھو، جستجو کرنا سیکھو، غور و فکر کرنا سیکھو، اپنے نفس کی اصلاح پر زور دو، اپنے آپ کو بہترین کوالٹیز سے مزین کرو، اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کرتے رہو، اللہ کے دین پر سختی سے قائم رہو، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو، پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرو، گھر والوں کے حقوق کو پورا کرو، اپنے جس شہر میں، جس محلے میں، جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے آئین اور نظام کو فالو کرو، اور اس کے خلاف نہ چلے جاؤ، ظلم کا ساتھ مت دو، مظلوم کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، اور اگر ظالم کا انکار نہیں کر سکتے ہو زبان سے اور عمل سے، تو کم از کم دل میں ظالم کے خلاف نفرت کا جذبہ رکھو اور اس کے عمل سے راضی نہ ہو۔ جی قبلہ، تو جو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، یعنی مولا علی خود علم کا در تھے، یعنی حضور نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ باب مدینۃ العلم تھے مولا علی۔ تو یعنی کسی بھی قسم کا علم ہم کو چاہیے کہ وہ حاصل کریں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، میڈیسن ہو، ہر قسم کا علم جو ہے وہ آج کے دور جو تقاضے ہیں ان کے مطابق حاصل کرنا عین فرمان مولا علی کے مطابق ہے۔ بے شک، اس لیے کہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جنہوں نے جو تمام علوم کے ماہر ہیں اللہ کی طرف سے، ہر علم، ہر وہ علم جو الہی علم ہے، جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، وہ ان کے سینے میں اس کی حقیقت موجود ہے، وہ اس کے عالم ہیں۔ لہذا علی کا ماننے والا ہر دور میں جس علم کی ضرورت ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے، ہر اس علم کو حاصل کرنا خود فرمان امیر المومنین کا پر عمل کرنا ہے، اور محمد و آل محمد اور امیر المومنین سے محبت کا نتیجہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا اور برادر افتخار حیدر عابدی صاحب کا کہ آپ دونوں نے جیسے قبلہ شکریہ آپ انڈیا سے اس وقت اس رات کے بلکہ صبح میرے خیال میں ہو چکی ہے اس وقت ہندوستان یا انڈیا میں، الہ آباد میں، اور آپ نے کافی زحمت کی اس پروگرام میں شرکت کے سلسلے میں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کثیر عنایت فرمائے، اور برادر افتخار حیدر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ رات کے اس پہر میں لندن سے ہمارے ساتھ موجود رہے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین کرام، انشاءاللہ بلائی ٹی وی پہ شہادت دین کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ بس معزز الہیہ میں آپ دونوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو ان تمام دکھی انسانیت کی، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے اس پینڈیمک کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ساتھ خیریت کے اس مشکلات سے دور کرے، اور ان کی تمام تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایام شہادت امیر المومنین ہے، اس سلسلے میں ولایت ٹی وی نے مختلف پروگرام جو ہیں وہ پیش کر رہا ہے اور پیش کریں گے انشاءاللہ 21 رمضان تک۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اسٹے ٹیون ود ولایت ٹی وی، اور یہاں سے انشاءاللہ مختلف پروگرامز شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں پیش کیے جاتے رہیں گے 21 رمضان تک۔ مجھے محمد علی جعفری کو اس خصوصی پروگرام شہادت امیر المومنین سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔